खुदावंद कुद्दूस के बारगाह में लाख लाख शुक्रिया पेश करता हूँ, जिसने इस अजीम और बाबरकत फंक्शन का हिस्सा बनने की तौफीक मुझे अता फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। और पहले मुझे जो बात कहनी है वो ये है कि मैं तो एक मेहमान खुसूसी के तौर पर नहीं आया हूँ। जो हमारे असातिज़ा शरफुद्दीन उस्ताद, अनमंगान शरफुद्दीन उस्ताद और लतीफ़ उस्ताद जैसे लोग हैं, और उनके अंडर जो एक प्रोग्राम चल रहा है, तो उसका हिस्सा बनने के लिए उसका हिस्सा बनने का जो मौका मिल गया, तो मैं उसका खूब फायदा उठाया। इसीलिए उन सभी को जिसने इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए मेरी या तो इस हकीर की दावत करने के लिए तैयार हो गए, उनको भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं टॉपिक की तरफ चलता हूँ। और एक बात ये भी कहने की, तो मैं ज्यादा उर्दू माहौल में नहीं रहता हूँ, तो मेरी जुबान में जो कुछ कमी है और आपको जो समझ में नहीं आती है, तो पहले से ही माफ फरमाना है। तो हमारा टॉपिक कुर्बानी की हिकमत और उसके उस पर आने वाले एतराजात के जवाबात के बारे में। तो खुदा ताला कुर्बानी के बारे में ये कहता है, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। तो कुर्बानी क्या चीज है, उसका डेफिनेशन या तो उसका मुकम्मल बयान खुदा ताला ने इस आयत करीमे में हमें दे देता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाद सहाबा पूछते हैं, मल उज़हिया, उज़हिया क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं कि सुन्नत अबीकुम इब्राहिम, ये आप लोगों के जो अब्बू जान है, नहीं तो परदादे इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, उनकी एक सुन्नत है। उन्होंने जो सुन्नत पहले हमें करके दिखाया है, उस सुन्नत पर अमल करने के लिए हम भी तैयार होना चाहिए। उसका एक मिसाल, उसकी एक बहुत उम्दा मिसाल है ये कुर्बानी। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हम सब जानते हैं कि इस्लामी तहजीब में कुर्बानी का एक मुजस्समा बन गया है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के याद के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी से जिस बात की या तो जिन अक़दार की नुमाइंदगी की है, उसके लिए हम हर साल हज के इस मौके पर कुर्बानी के बारे में और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो खानदान में, ये तो अपने अहलो इयाल हाजर, बीबी हाजर और इस्माइल अलैहिस्सलाम के जो जो वाक़यात हैं, उसके बारे में हम सोचते हैं और उनके साथ ही उसका भी हिस्सा बनने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। वही हज में हम अमल करते हैं और देखने को हमें पाता भी है। तो इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से एक आदमी पूछता है कि ये उज़हियत वो वाजिब है या सुन्नत है? तो सुनन तिर्मिज़ी में एक हदीस आई है, इस इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से एक आदमी पूछने का ये वाक़या। तो इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, जवाब देते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे और सहाबा किराम अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, वो भी उनके बाद करके आए हैं। तो वो आदमी दोबारा सवाल पूछता है कि वो वाजिब है या सुन्नत है? तो और उस वक्त भी यही जवाब मिलता है उसको, तो वो आदमी बहुत गुस्सा होकर पूछता है कि क्या मेरा सवाल तो समझ में नहीं आता है क्या? मैं पूछता हूँ कि ये वाजिब है या सुन्नत है? तो इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जवाब देते हैं, मेरा जवाब तू समझता नहीं क्या? ये वाजिब है या सुन्नत ये मसला नहीं है, ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे और उनके बाद खुलफा और राशिदीन वो भी करते थे, सहाबा किराम करते थे, तो वो लोग जो करते थे वो हम भी करना चाहिए।
یہ مسئلہ نہیں کہ وہ سنت مؤکدہ ہے یا واجب ہے یا اور کچھ ہے۔ تو میں یہ پہلے بتانے کا میرا ارادہ یہ ہے کہ وہ حنفی مسلک میں وہ فرد نہیں لیکن واجب ہے، لیکن باقی تینوں مسلک میں وہ سنت مؤکدہ ہے۔ تو واجب اور سنت مؤکدہ میں بہت تھوڑا سا فرق ہی ہے، بس زیادہ کچھ نہیں ہے۔ تو مطلب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے دکھائے ہیں، صحابہ کرام کر کے دکھائے ہیں، اور ہم بھی وہ انہوں نے جو راہ دکھائی ہے اس راہ پر گامزن ہونا چاہیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہمیں کیا کرنے دلانے کے لیے ہر سال حج کے مہینے میں یہ قربانی ہم کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایسا بیان کیا گیا ہے کہ وہ ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ شاکرا لانعمہ۔ ابراہیم علیہ السلام خود ایک بہت بڑی امت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ صرف ایک شخص ہیں بلکہ ایک امت ہیں۔ تو ہم ابھی جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں دعویٰ کرنے والے لوگ یہودی ہیں، نصرانی ہیں، اور پھر مسلمان بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کے لوگ ہیں۔ تو اسی سے پتہ چلتا ہے اس آدمی کی کیا قیمت ہے اور قدر ہے۔ سب لوگ اپنے آپ کو ان سے وابستہ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، آگے آگے آ رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ وہ ایک امت ہے۔ تو امت سے مطلب یہ ہے کہ وہ صرف ایک ہی امت کے یا تو ایک فرقہ وارانہ سبق ہمیں نہیں دیتا ہے، بلکہ یہودیوں کو شامل کرتا ہے اس میں، اور پھر نصرانیوں کو شامل کرتا ہے، اسی طرح مسلمانوں کو بھی اس میں شامل کرنے والا ایک یوسیج ہے، نہیں تو ایک فریز ہے، ان ابراہیم کان امہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ خلیل اللہ تھے۔ خلیل اللہ تو محبت کا وہ خلیل بننے کا مطلب محبوب ہونے کا وہ عالم ہے جب محبت انسان کے رگو ریشہ میں تخللہ کا مطلب اس میں گل مل جاتا ہے۔ تو یہ علامہ اقبال وہ مسجد قرطبہ کی یاد میں جو شاعری لکھتے ہیں اس میں وہ بتاتے ہیں کہ سب نقش ہیں بے اثر خونے جگر کے بغیر۔ جتنا بھی ہم لکھتے ہیں وہ قلم سے اور اس کی جو سیاہی سے جو لکھتے ہیں اس کا زیادہ اثر نہیں ہوتا ہے، لیکن ہم اپنے خون جگر سے جو کچھ لکھتے ہیں اس کا تو بالکل بہت بڑا اور گہرا اثر ضرور ہوگا۔ تو ابراہیم علیہ السلام تو اپنے خون جگر سے اپنی زندگی لکھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ویسے ہی تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں خدا تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ ابراہیم علیہ السلام کو آپ خدا تعالیٰ نے کیا کیا، اپنے خدا کچھ کلمات سے آزماتا، تو اس آزمائش میں وہ ضرور کامیاب بن جاتے ہیں۔ تو اس آزمانے میں کیا کیا تھے، ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے تو اپنے قوم سے الگ ہو کر رہنے کا حکم مل گیا، تو انہوں نے اس حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اور قرآن میں یہ پایا جاتا ہے کہ اپنے ابو جان سے بھی آزر سے کہتے ہیں کہ اب جو جن کی پوجا کرتے ہیں وہ سنتے نہیں، اور وہ کچھ ہم کو دیتے بھی نہیں، پھر بھی اس کی پوجا کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور انہوں نے جو تقلید یا تو روایتی ان کا جو طریقہ تھا اس سے الگ ہو کر رہنے کے لیے وہ پہلے ہی بہت بڑا ایک کیا بولتے ہیں، ایک دلیری دکھاتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا تو جب انہیں یہ حکم ملتا ہے کہ اپنے بیوی اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام ان دونوں کو لے کر مکہ کی بنجر وادی میں زمین میں آنے کا حکم ان کو ملتا ہے، تو اس کی بھی تعمیل کرتے ہیں۔ اور اسی طرح دوسرا جو ہے وہ جب نمرود اس زمانے کے سب سے بڑے حکمران جو ہوتے، نمرود پوری دنیا کا
حکمران تھے، تو ان سے ان کا جو مناظرہ چلتا ہے اس مناظرے میں اپنے لاجک یوز کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام تو اس سے پہلے بھی اپنی قوم کے ساتھ بھی یہ لاجک یوز کرتے ہیں، کیونکہ جب وہ اپنی جوانی میں تھے اس وقت جب ایک تہوار کے لیے سب لوگ نکلتے ہیں، اس وقت وہ کیا کرتے ہیں، وہاں کی جو مندر تھی وہاں جا کے وہاں کے بتوں کو توڑ دیتے ہیں۔ تو پھر جب وہ لوگ واپس آ جاتے ہیں پوچھتے ہیں تو جواب دیتے ہیں نا فعلہ کبیرہم، تو وہ خود پوچھتے ہیں یہ کیسے، کچھ سنتا نہیں کچھ کر نہیں پاتا، تو یہ لاجک یوز کرتے ہیں۔ اسی طرح دوسری مرتبہ جب انہوں نے آسمان پہ یہ دیکھتے ہیں، تارے دیکھتے ہیں، سورج دیکھتے ہیں، تو اس وقت بھی وہ لاجک یوز کر کے مناظرہ کرتے ہیں۔ تو یہ جو نمروز کے ساتھ مناظرہ ہے تو اس مناظرے میں بھی وہ کامیاب نکلتے ہیں۔ نمروز کے ساتھ نمروز کہتے ہیں نا میں بھی ایک آدمی کی جان لینے کی قدرت میرے ہاتھ میں ہے، اور خدا تعالیٰ اگر انسان کو زندگی دیتا ہے، زندگی لیتا بھی ہے تو میں بھی ویسا کر سکتا ہوں۔ تو جواب میں ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، مغرب سے سورج کو لانے کی طاقت ہو تو ویسا تو کر کے دکھا، تو فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، ایسے قرآن میں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ وہ صرف یہ نہیں کہ قربانی کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کیا کرنا اپنے آپ کو کسی چیز کے لیے بس وقف کر کے اور ایسے ہی گزر جانے کا مطلب نہیں۔ انسان اپنے عقل بھی یوز کر کے، لاجک یوز کر کے اپنی دعوت میں آگے بڑھنا بھی چاہیے۔ ایک دوسرا وہ بھی تو قربانی کا مطلب یہ انسان تو اپنی عقل کو بھی یوز کرنے کا بھی ہے۔ اور پھر دوسرا اس میں آ جاتا ہے ان کو جب حکم ملتا ہے تو اپنے بیٹے کی قربانی کرنے کے لیے، تو اس میں آپ جو کرتے ہیں وہ تو پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے، کیونکہ بائبل میں بھی یہ واقعہ مل جاتا ہے قربانی کا، یہ واقعہ تو اس قربانی کا جو واقعہ اس میں ہے ادھر وہ بائبل کے بک آف جینیسس بولتے، سفر التکوین، شروع میں پہلا بائبل میں اولڈ ٹیسٹامنٹ میں پہلا جو کتاب ہے اس میں بک آف جینیسس بولتے، اس جینیسس مطلب کیسے عالم کی پیدائش ہو گئی اس کے بارے میں۔ تو اس میں آگے چل کر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں وہ لوگ، اور اسماعیل علیہ السلام کے اس واقعہ، ادھر اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اسحاق علیہ السلام کا نام آتا ہے، لیکن وہ مسئلہ بھی مختلف ہی ہے۔ علماء میں کچھ علماء ایسے کہنے والے بھی پائے جاتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وہاں ذبح کے لیے گئے، وہ اسماعیل علیہ السلام نہیں اسحاق علیہ السلام ہی تھے، ایسے کہنے والے علماء بھی پائے جاتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ جو آزمائش ہوتی ہے تو اس وقت انہوں نے اس میں بالکل کامیاب ہو جاتے ہیں۔ کیسے کامیاب ہو سوری اس کے بیچ میں میرا تھوڑا الگ ہو گیا۔ تو بائبل میں یہ واقعہ ایسا بیان کیا جاتا ہے کہ انہیں ابراہیم علیہ السلام پہلے سے کچھ نہیں بتایا کہ کہاں لے جا رہے ہیں، ہاگار لفظ یوز کرتے ہیں بی بی ہاجرہ کے لیے۔ آواز نہیں آ رہی؟ پڑھ لکھ کے کوچی ملتا ہے تو ویڈیو سٹاپ کریں گے تو نہیں آواز آ رہی ہے، اب کلیئر آ رہی ہے؟ پہلے بھی کلیئر ہے سر، ویڈیو آن ہو تو بھی کلیئر ہے، کوئی پرابلم نہیں، جو بول رہے ہیں ان کا وہ پرابلم ہوگا، تھوڑا دیکھے تو ٹھیک ہے، ابھی ٹھیک ہے، آپ اپنی کلاس جاری رکھیے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو واقعہ ہے وہ بائبل میں جیسے بیان کیا ہے اس میں پہلے سے اپنے بیٹے سے اور بیوی سے کچھ مشورہ نہیں لیتے ہیں، لیکن ایسا طریقہ تو ہم اپنانا نہیں چاہیے۔ اسلام میں جو کچھ کام کرتے ہیں وہ امرہم شورا بینہم، یہ کر کے دکھانے کے لیے خدا تعالیٰ نے
ہمیں یہ بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو پہلے 3 رات میں خواب میں یہ حکم ملتا ہے. تو پہلے جب ملتے ہیں تو پہلی رات جب ان کو حکم ملتے ہیں تو وہ اس پر تھوڑا کیا کرتے ہیں، سوچتے ہیں. تو اس کے لیے روا فی الامر ترویہ بولتے ہیں، یوم الترویہ، ذی الحجہ 8واں دن. ہم 8واں دن کیا کہتے ہیں، یوم الترویہ کے نام سے جانا جاتا ہے. تو اسی لیے کہ پہلے ہی رات جو خواب انہوں نے دیکھا تھا اس پر زیادہ سوچ کر کے وہ اور اس میں کچھ فیصلہ لینے کے لیے تھوڑا تاخیر ہوتی ہے، اسی لیے. تو پھر اس کے بعد فعرفہ، پھر اس کے بعد ان کو یہ بالکل یقین ہو گیا کہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے. تو اپنے بیٹے سے مشورہ لیتے ہیں، اور اس وقت ان کا ایک ایسا عالم ہے، اپنے بیٹے سے یہ بات کیسے کہیں گے. لیکن پھر جب اپنے بیٹے سے یہ کہتے ہیں تو اس وقت یہ کیا کہتے ہیں، جب ابراہیم علیہ السلام یہ ان کو بتاتے ہیں تو کیا لفظ یوز کر، انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں تو خواب میں یہ دیکھتا ہوں، ایسا بتایا. تو اس وقت اسماعیل علیہ السلام اتنے سنجیدے تھے اور وہ خود جواب دیتے ہیں، یا ابت افعل ما تؤمر، آپ کو جو حکم ملا ہے، آپ جو خواب میں جو خواب دیکھتے ہیں وہ نہیں، آپ کو جو حکم ملا ہے اس حکم کی تعمیل کیجیے. تو ایک نبی کو جو خواب میں ملتا ہے اس کا مطلب وہ وحی ہے، یہ نہیں کہ سادہ معمولی ایک خواب ہے، ایسا نہیں ہے. یہ بات سمجھنے کی سنجیدگی ان کے اس اسماعیل علیہ السلام کی اس کم عمر میں بھی موجود تھی، وہ بھی ہم یہاں معلوم کرتے. تو ابراہیم علیہ السلام کے جیسے اسماعیل علیہ السلام جیسے ایک بیٹے کی کیا سنجیدہ رویہ ہونا چاہیے، فیصلہ ہونا چاہیے، وہ بھی ہم اس قربانی کے یا تو اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے یہ جو قصہ ہے، واقعہ ہے، اس سے ہم معلوم کرنا چاہیے. تو اس وقت پوچھتے ہیں، بی بی ہاجر جو سوال پوچھا تھا جب انہیں مکے کے بنجر وادی میں لے جانے کے لیے جو حکم ملا تھا، اس وقت بی بی ہاجر پوچھتی تھی کہ کیا ایسا حکم تو خدا تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے؟ تو میرے خدا کی خدا کی طرف سے آیا ہوا حکم ہے، تو پرواہ نہیں. بی بی ہاجر کا جواب یہ تھا. اسی طرح ان کا بھی جواب، اسماعیل علیہ السلام کا جواب بھی، اگر خدا تعالیٰ نے ایسے آپ کو حکم دیا ہے تو پھر کوئی پرواہ نہیں ہے، خدا تعالیٰ ہی ہمیں لے. تو ہم یہاں یہ سوچنا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی ضعیفی اور بڑھاپے میں ایک کیا لخت جگر کی آرزو میں تھے، اور وہ خود بڑھاپے میں تو انسان عام طور پر یہ سوچتا ہے کہ ایک بیٹا پیدا ہو جائے، اور اپنے کیا بڑھاپے میں جب اس کو زیادہ کمانے کی طاقت نہیں رہتی اور موقع نہیں ہوتا تو اس وقت اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک بچہ ضرور پیدا ہو جائے، اور اپنے خاندان کو، اپنی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے، اور ایک آدمی بھی یا تو ایک نیا فرد میرے خاندان میں پیدا ہو جائے. اسی طرح کے بہت ساری آرزوئیں انسان کے دل میں ہو جاتی ہے، لیکن جب بہت سال انتظار کر کے ان کو بڑھاپے میں، ایک روایت میں ہے 120 سال ہو گیا ان کو، اور ایک روایت میں ہے ان کو 80 سال ہو گئی تھی. تو اس وقت ان کو یہ جو بچہ پیدا ہو جاتا ہے اس سے بھی ان کو آزمانے کے لیے خدا کا ارادہ تھا. تو ان کو پہلے یہ جو ان کی آزمائش دی، اپنی قوم سے الگ ہونے کی جو حکم تھا، پھر نمروز کے ساتھ مناظرہ، اور پھر نمروز کے ساتھ ہی مناظرہ کرنے کے بعد نمروز آگ میں ڈالا تھا، وہ بھی ایک کیا آزمائش دی. پھر اس کے بعد اپنے وطن سے ہجرت کر کے جانے کا جو حکم تھا وہ بھی ایک آزمائش دی. اسی طرح اب جو آزمائش ہے وہ اپنے بیٹے کی یہ جو ذبح کرنے کے لیے، تو اس میں بھی وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. شیطان بہت وسوسہ کر کے ان پیچھے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، بی بی ہاجر سے بات کر کے اور اسماعیل علیہ السلام سے خود بات کر کے، لیکن وہ پیچھے ہٹنے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھے.
تو یہ جو سبق ہے، یہ جو سبق مطلب ابراہیم علیہ السلام اپنی زندگی سے جو مثال ہمیں کر کے دکھاتے ہیں، وہی ہے قربانی کی حکمت. وہی قربانی کی حکمت کا مطلب ابراہیم علیہ السلام جو کر کے گزرے ہیں وہی اسلام ہے. وہی اسلام اسی لیے کہ ملت ابیکم ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت ہے اس پر رہنے کے لیے ہمیشہ ہمیں قرآن میں بھی حکم ملا ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کو حنیفاً مسلمن کے نام سے نہیں تو حنیفاً مسلم کے طور پر ان کو ہمیں کیا کرتے ہیں، بیان کر کے دکھاتے ہیں. تو وہ حنیفاً تھے. حنیف کا مطلب نیچرلی انسان تو قدرتی طور پر نیکی کی طرف ایک میلان ہونے والا، دل رکھنے والا آدمی. تو نیچرلی ہم کیا ہونا چاہیے، نیکی کی طرف جانا چاہیے. ایسے آدمی تھے ابراہیم علیہ السلام. تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان جوانی میں ہو تو بھی اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے سماج میں اگر جو کچھ برائیاں ہوتی ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، لیکن آواز اٹھاتے وقت لاجک کے ساتھ کام کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں، کچھ لوگ یہ کرتے ہیں. تو مثال کے طور پر اگر ہندو لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں تو ان کی دیوتاؤں کو اور ان کے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہرگز ہم کیا نہیں کرنا چاہیے. انسان اپنی جو ہوا نفس ہے، اپنی جو دلی خواہشات ہے، نفسانی خواہشات ہے، اس پر عمل کرنا نہیں چاہیے، بلکہ جو کچھ کام کرتا ہے تو لاجک کے ساتھ کرنا ہے. سماج میں جی برائیوں کے خلاف آواز اٹھانا چاہیے، لیکن اس وقت بھی ماحول کا بھی مد نظر رکھتے ہوئے کام لینا چاہیے. اور پھر اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں جو ملتا ہے ان کا مہمان نوازی کا جو عالم ہے. مہمان نوازی کا حکم ان کو ملا تھا. اور اب سنا ہوگا ایک واقعہ، جب ایک غیر مسلمان ان کے پاس آ کے کھانا پوچھتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام منع کرتے ہیں. تو اس وقت ان کو حکم یہ ملتا ہے خدا کی طرف سے کہ ایسا نہ کریں، کیونکہ خدا تعالیٰ خود یہ بتاتا ہے کہ اس آدمی کو شاید 70 سال کی عمر کی آدمی تھا. تو اس کو اتنے سال میں وہ مسلمان نہ ہونے کے بجائے کے باوجود میں کیا کیا، اس کو کھلایا. اور آپ ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو ان کی زندگی سے یہ بھی ملتا ہے کہ مسلمان اور غیر مسلمان ان میں ایسا فرق کر کے یا تو تمیز کر کے ہم کیا نہیں کرنا چاہیے، کام لینا نہیں چاہیے. جو ہم دیتے ہیں تو سب کو دینا چاہیے. اور قربانی کے بارے میں جو اعتراضات آ جاتے ہیں اس پر بھی تھوڑا بات کر کے ختم کرنا چاہتا ہوں. تو ایک اعتراض یہ ہے کہ یہ جانوروں کی قتل کرنے سے انسان تو بھی پرانے زمانے میں وہ جیسا رہتا تھا، پرانے یہ لادینی لوگ جو فلسفہ نکالتے ہیں، انسان ہنٹرز گیدررز تھے. اور پھر اس کے بعد ایگریکلچر ایجاد کیا، ایگریکلچر کی طرف آ گیا. پھر اس کے بعد انسان سویلائزیشن سٹیوں میں رہنا اپنایا، ایسا سب ہے. اور تو آج بھی ہم جانوروں کی اگر قتل کرتے ہیں تو وہ پرانے انسان جو غیر مہذب تھا اور اس کو کوئی تہذیب نہیں، کلچر نہیں، ایسا انکلچرڈ بن جاتا ہے، ایسا. لیکن یہ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر وہ کیا بولتے ہیں پلانٹس کو، پودوں یا تو ویجیٹیبلس جو ہیں پلانٹس کو اگر وہ لوگ کھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو کیا پلانٹس کو بھی لائف نہیں ہے نا. بایولوجی اور آج کل سائنس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس کو بھی لائف ہے، پلانٹس کو بھی لائف ہے. اور انہیں بھی یہ کیا بولتے ہیں، دے آلسو فیل دی پین، ان کو بھی درد کا احساس ہوتا ہے. تو جو چیز نہیں تو جو بینگ ہے جو موجود، وہ اگر کیا بولتے ہیں درد کا احساس کرتا ہے
تو اسی طرح جانور جیسا درد کا احساس کرتا ہے اسی طرح پلانٹس بھی درد کا احساس کرتے ہیں. تو پھر دونوں کو کھانے سے انسان باز آنا چاہیے, منع کرنا چاہیے. لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے, صرف کیوں ایک سے زیادہ محبت اور دوسرے کے ساتھ ایسا ایک برتاؤ ہوتا ہے. وہ ایک سوال. دوسرا سوال, دوسرا ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ وہ خود کچھ غیر مسلمانوں کی طرف سے وہ قربانی کی اہمیت کیا ہے, اس کا اصل مقصد کیا ہے, یہ سمجھے بغیر قربانی کو ایک تہوار کے جیسے مناتے ہیں. ان لوگوں کی وجہ سے ہم بھی یہ اعتراض, ہمیں بھی اس اعتراض کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مطلب جب قربانی کا موسم ہو جاتا ہے تو کچھ لوگ اپنے اسٹریٹس میں سے بالکل خونی تالاب ہی نہیں تو خونی ندیاں بہا دیتے ہیں. لیکن ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. قربانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها, یہ کر کے کوئی کہ دکھاوا نہیں ہے انسان کے دل کے اندر, ولکن ینالہ التقوی منکم. اور تفسیر ابن کثیر میں ہم یہ پا جاتے ہیں, ابو ایوب رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی اپنے اہل و عیال کے لیے ایک کیا بولتے ہیں دمبا یا تو ایک بکرا, اس کو کیا کرتے ذبح کرتے تھے. لیکن پھر اس کے بعد تباہ الناس, لوگوں کو مباحات آنے لگے, لوگوں کو دکھاوا آنے لگے اور وہ لوگ زیادہ زیادہ ذبح کرنے لگے. وہ تو ایک اچھی بات تو نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ہی ہم ہمیشہ ایسا کام لینا چاہیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں, وہ جیسے لاجک کے ساتھ کام لیا اسی طرح ہم بھی لاجک کے ساتھ کام لینا چاہیے. ہمیشہ اپنی زندگی بھی لاجیکلی ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ اسلام ہماری وجہ سے اسلام پر ایک ایسا اعتراض, اسلام کو بدنامی ہو جاتی ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے ہرگز. یہ نہیں کہ ہم اپنوں کے درمیان بہت کیا بولتے ہیں کٹر نہیں تو بہت کیا اچھے لوگ ہیں, لیکن باقی دوسرے لوگ ہماری طرف کس نگاہ سے دیکھتے ہیں اس کا بھی تھوڑا لحاظ رکھنا ہمیشہ ضرور چاہیے. اور پھر اس میں آ جاتا ہے کہ ویجیٹیرینزم بیٹر ہے, بہتر ہے کہ لوگوں کے لیے. لیکن ویجیٹیرینزم کا پرابلم بھی یہ ہے کہ سب لوگ ویجیٹیرین بن جاتے ہیں تو کیا ہو جاتے ہیں, یہاں تو اینیمل زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اینیملز کو ذبح کرنے کے لیے کوئی نہیں رہتا, اور زیادہ بڑی تعداد میں اینیملز اور جانورات یہاں پائے جاتے ہیں تو وہ پلانٹس زیادہ کھا لیتے ہیں اور پلانٹس کی کمی ہو جاتی ہے. اور یہ بھی کہ ویجیٹیرین فوڈ زیادہ اگانے کے لیے بہت پلانٹیشنز نیا شروع کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے زیادہ طور پر بڑے پیمانے پر ڈیفورسٹیشن کرنا ہوگا, تو جنگل کو کیا کرنا ہوگا, فیلڈ بنانا ہوگا. تو اسی لیے ادھر بھی ڈیفورسٹیشن کا پرابلم آ جاتا ہے, گلوبل وارمنگ کا پرابلم آ جاتا ہے. اور یہ لوگ ہمیشہ ایسے لوگوں پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ گرین ہاؤس گیسز ایمیشن زیادہ ہو جاتا ہے یہ اینیمل انڈسٹری میں. اینیملز کو زیادہ ہم کیا کرتے ہیں, اگاتے نہیں تو پالتے ہیں, تو ادھر زیادہ گرین ہاؤس گیس ایمیشن کا پرابلم ہو جاتا ہے اور گلوبل وارمنگ بڑھ جاتا ہے. لیکن ہم لیٹسٹ اسٹڈیز سے یہ پتا چلتا ہے کہ بات تو ایسا نہیں ہے, بلکہ کیا عام طور پر کیا بولتے ہیں ویجیٹیبلز سے, مثال کے طور پر فروٹس سے جو ملتا ہے, فروٹس کے 40% بھی زیادہ ویسٹ ہے, ویجیٹیبل ویسٹ کے طور پر ہو جاتا ہے. لیکن اینیملز کے ویسٹ تو صرف 33% ہو جاتا ہے بس. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے یہ تو فروٹس کا مسئلہ ہے بس, اور باقی جس اگر لے لیتے ہیں تو اس میں سب اینیمل ویسٹ کم ہو جاتا ہے اور فروٹس اور ویجیٹیبل اس کا ویسٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو یہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں, جو اعتراضات کرتے ہیں, اصل میں اس کا کوئی کیا نہیں ہے, تعلق نہیں ہے کس سے, سچائی سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو میں تو آج کل اردو میں زیادہ بات نہیں کرتا ہوں, تو اسی لیے میرے جو بولنے میں تھوڑی تاخیر ہوگی تو وہ آپ معاف کیجئے گا. اور لاسٹ یہ بتانے کا ارادہ ہے کہ کیا خدا تعالیٰ ایسا ایک خدا ہے جو اتنا کٹھن دل خدا ہے, ایک معصوم بچے کو قتل کرنے کا حکم دینے والا,
ایسے اعتراض کرنے والے بھی آج پائے جاتے ہیں، لادینی جیسے لوگ. لیکن ادھر خدا تعالیٰ کو ہرگز یہ ارادہ نہیں تھا کہ وہ ایک معصوم بچے کی جان لے، کیونکہ قتل النفس، ایک معصوم جان لینا تو اسلام میں اتنا بڑا گناہ بنا دیا گیا ہے. من قتل نفسا بنفس او من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، ایسا ہے. اور ایک معصوم جان لینا تو اسلام میں بالکل کیا ہے، سبول الموبقات میں گنا جاتا ہے. اسی طرح کا پرابلمس میں کیا شامل کیا شمار کیا جاتا ہے. اسی لیے وہ خدا تعالیٰ ہرگز ایسا کیا نہیں کیا، حکم تو نہیں دیا ہے ان کی جان لینے کے لیے، بلکہ وہ صرف ان کو آزمانے کے لیے تھا. اور اس آزمائش میں وہ آپ ابراہیم علیہ السلام تو کامیاب نکلے، بس آزمانا ہی تھا. نہیں یہ نہیں کہ ایک جان معصوم بچے کو قتل کرے، ایسا ارادہ ہرگز نہیں تھا. یہ بات بھی ہم سمجھ رہے چاہیے. اور یہ کہہ کر میں اپنا یہ کلام ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وعلیکم السلام. حضرت حاضر ہوئے، ہماری خوشی ہے. ہم کو بہت قیمتی پوائنٹس قرآن و